محمد وعجل فرج. آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا یہاں پہ آ جائیں آپ لوگ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. سورہ فاتحہ پر نظر ہے. بسم اللہ الحمدللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة وعجل الله فرج. على أعدائهم أجمعين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. حضرات گرام قدر معزز سامعین، آج کی یہ مجلس ہمارے علاقے چوتھے امام حضرت علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. آپ کی شہادت سے یہ مجلس منسوب ہے. کچھ عرائض جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، جس کا عنوان انشاءاللہ یہ رہے گا کہ مقصد کربلا تو سرکار سید الشہداء نے بیان کر دیا. مقصد کربلا یہ ہے کہ نانا کے امت کی اصلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اور سیرت پیغمبر اکرم اور سیرت جناب امیر کائنات اس کا بیان. اس کے بعد نوبت آتی ہے فرش ازا کی مجلس کی. جس طریقے سے مقصد کربلا کسی کو معین کرنے کا حق نہیں، اسی طریقے سے مجلس کا طریقہ کسی کو معین کرنے کا حق نہیں. ہمارا آپ کا سب کا عقیدہ یہ کہ سرکار سید الشہداء کا سب سے بڑا عزادار جناب امام زین العابدین علیہ السلام. ان سے بڑا عزادار کوئی نہیں ہو سکتا. سرکار سید الشہداء کی مجلس کا سب سے بڑا خطیب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. ہم چوتھے امام سے پوچھیں گے مولا یہ بتلائے کہ مجلس پڑھی جائے تو کس طریقے سے پڑھی جائے. مجلس پڑھی جائے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. چوتھے امام سے بہتر
इस बात को कोई नहीं समझा सकता। चौथे इमाम बतलाएंगे। हमारे और आपके यहाँ जो मजालिस राय हैं उसमें क्या है? तौहीद बारी ताला एक मौजू, उसके बाद जो सिलसिला चलता है वो किसी भी मासूम की फजीलत बयान की जाती है, जिसको फजाइल के नाम से हम याद करते हैं। और तीसरा मरला होता है मसाइब का, जिसमें हम और आप किसी भी मासूम की शहादत हो मगर सरकार सैयदुल शुहदा की शहादत का तज़किरा ज़रूर करते हैं। वो इसलिए कि इमाम हुसैन की खुद ख्वाहिश है कि जब भी किसी गरीब का तज़किरा सुनना तो मेरा तज़किरा ज़रूर करना। तो आज की इस मजलिस में मैं बहुत जल्दी कोशिश ये करूँगा इंशाअल्लाह अगर पहुँच पाया कि चौथे इमाम हमको क्या दर्ज देते हैं कि हमारी मजलिस का उन्वान क्या होना चाहिए, हमारी मजलिस का तरीका क्या होना चाहिए। वो आयत जिसकी मैंने कल आपकी खिदमत में तिलावत की, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया वजअलनाहुम अइम्मा, कुछ लोगों को इमाम हमने बनाया है। परवरदिगार आलम ने निस्बत अपनी तरफ दी है। हो सकता है तुम किसी को वजीर बनाना चाहो तो वजीर तुम खुद बना सकते हो, किसी को जानशीन किसी का बनाना चाहो तो तुम जानशीन शायद खुद बना लो, तुम किसी को खलीफा बनाना चाहो तो शायद तुम खलीफा खुद से बना लो। मगर जब नौबत और बात इमामत की आती है तो परवरदिगार ने क्या इरशाद फरमाया वजअलनाहुम अइम्मा, इनको इमाम हमने बनाया है। यानी दुनिया मिलकर के किसी को चाहे इमाम बनाना, इमाम नहीं बना सकती है। परवरदिगार आलम जब किसी को कोई ओहदा अता करता है तो अपनी शान अता करता है। जब खुदा किसी को कोई ओहदा देता है तो अपनी शान अता करता है। जिस तरीके से उसको किसी की जरूरत नहीं होती है, जिसको वो ओहदा देता है उसको भी किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। अगर पूरी कायनात खुदा की मुनकिर हो जाए तो खुदा की वहदानियत में कमी वाक़ होने वाली नहीं है। अगर पूरी कायनात खुदा की तौहीद का कलमा पढ़ने लगे तो खुदा की तौहीद में कुछ इजाफा होने वाला नहीं है। पूरी कायनात पैगंबर अकरम की रिसालत का इकरार करने लगे, पैगंबर अकरम की फजीलत में कोई ज्यादती होने वाली नहीं है। पूरी कायनात पैगंबर अकरम की मुनकिर हो जाए, पैगंबर अकरम की फजीलत में कोई कमी वाक़ होने वाली नहीं। क्यों? इसलिए कि खुदा ने इन्हें नबी बनाया है, खुदा ने इन्हें रसूल बनाया है। परवरदिगार ये कह रहे हैं जिसको हम कोई ओहदा अता करते हैं उसको हम अपनी शान अता करते हैं। वो दुनिया वालों से बेनियाज रहता है। जिस तरीके से जिसे हम चाहें उसे नबी बनाते हैं, जिसको हम चाहें उसको रसूल बनाते हैं। वजअलनाहुम अइम्मा, जिसको हम चाहें उसको हम इमाम बनाते हैं। तुमको मानो न मानो ये तुम्हारी मर्जी। ये तो मुमकिन है कि तुम ये कह दो इनको इमाम नहीं मानते, मगर तुम इनकी इमामत को इनसे छीन नहीं सकते हो। इसलिए अगर तुमने इमाम इनको बनाया होता तो हो सकता है एक मंजिल पे आने के बाद तुम ये कहते कि हमने कल तुमको इमामत दी थी, आज हम तुमसे इमामत वापस लिए लेते हैं। जब दुनिया वाले देते हैं तो दुनिया वाले ले सकते हैं, मगर जब परवरदिगार आलम किसी को ओहदा देता है तो वो ओहदा लेता नहीं वापस। क्यों नहीं लेता है? कहता है जब हम नबी को आजमाते हैं तब नबूवत अता करते हैं, जब आजमा लेते हैं तब रिसालत अता करते हैं, जब आजमा लेते हैं तब इमामत अता करते हैं। ये ओहदा इमामत दुनिया वालों का दिया हुआ नहीं, ओहदा इमामत खुदा का दिया हुआ है। परवरदिगार आलम ने जब ये ओहदा दिया है तो अब दुनिया वाले ले नहीं सकते हैं। हाँ, ये तो मुमकिन है कि तुम इनकी इमामत के कायल न हो, ये तो मुमकिन है तुम इनकी इमामत के मुनकिर हो जाओ, ये तो मुमकिन है कि तुम इनकी इमामत को न मानो, मगर तुमने इमामत दी नहीं, लिहाजा तुम इमामत इनसे ले भी नहीं सकते हो। तुम इनको इमाम मानो या न मानो, मगर ये हकीकत है और तारीख लिखेगी जब भी तुम्हें कोई मुश्किल मसला दरपेश
پیش ہوگا تمہیں اسی دروازے پہ آنا پڑے گا, اسی دروازے پہ جھکنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہم نے امام بنایا ہے. ہمارے امام کے سامنے جھکنا پوری کائنات کی مجبوری ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وجعلناہم ائمہ, ان کو امام ہم نے بنایا ہے. یہدون بامرنا, یہ ہماری امر سے ہدایت کرتے ہیں. یہ ائمہ علیہ السلام ہے. کل میں نے ایک اشارہ کیا کہ جو ہم نے ان کو امام تسلیم کیا, ان کا وزن سوائے عہدہ رسالت کے وہی وزن ہے جو پیغمبر اکرم کے پاس تھا. جو فضیلت پیغمبر اکرم کی تھی وہی فضیلت ان کی ہے. اگر ان کی فضیلت میں کمی رہ جائے تو جو کاروان ہدایت آگے بڑھ رہا تھا وہ کاروان ہدایت پیچھے آنے لگے. عزیزان گرامی, دنیا والے ہمارے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے یہاں تعصب زیادہ پایا جاتا ہے. ان کے یہاں تعصب زیادہ پایا جاتا ہے. دنیا والے کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کو بھی مانیے, ان کو بھی مانیے, ان کو بھی مانیے, ان کی بھی فضیلت کے قصیدے پڑھیے, ان کی بھی فضیلت کے قصیدے پڑھیے, ان کو بھی وہی مقام دیجئے جو جناب امیر کائنات کو مقام دیا گیا. عزیزان گرامی, یہ کوئی تعصب نہیں ہے, یہ کوئی ہٹ درمی نہیں ہے, یہ ہمارے عقیدے کی مجبوری ہے, یہ ہمارے مزاج کی مجبوری ہے. پروردگار عالم نے کہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. ہماری سنت یہ ہے کہ ہم جب کوئی نشانی اٹھاتے ہیں تو اس کے جیسی نشانی چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. پروردگار عالم نے ہم کو نشانی دی محمد مصطفیٰ جیسی. اب ہمارا مزاج ایسا بن گیا, پروردگار یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ دے قیامت تک, یا کم سے کم محمد مصطفیٰ جیسا تو دے. پروردگار عالم نے کہا ہمارا جو طریقہ ہے وہ بدلتا نہیں ہے. اگر تمہارا مزاج محمدیت سے مانوس ہو گیا ہے تو ہم بھی خدا ہیں. قیامت تک یہ محمدیت کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. ایک کے بعد دوسرا محمد ہوگا, دوسرے کے بعد تیسرا محمد ہوگا, تیسرے کے بعد چوتھا محمد ہوگا, اور آخر تو ایسا محمد ہوگا جس کا نام بھی محبت ہوگا, جس کی کنیت بھی وہی کنیت ہوگی. اور ہم جاتے جاتے اپنے رسول کی زبان سے اعلان کروا کر کے جائیں گے اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد و کلنا محمد. سبحان اللہ. سلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. پیچھے والے بھی افراد کچھ نہیں تو کم سے کم سلوات کا سہارا دے دیں, مجھے پیچھے کی طرف بیٹھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جب پروردگار عالم اس منزل کے اوپر انتخاب کرتا ہے اس وقت ہم وزن جناب پیغمبر اکرم جو ذات ہوتی ہے اس کو امام کہا جاتا ہے. اور پروردگار عالم ایسی ذات کو ذمہ داری دیتا ہے کہ اب جاؤ اور تم جانے کے بعد لوگوں کی ہدایت کرو, لوگوں کی اصلاح کرو. تھوڑا سا اس منزل کے اوپر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. 3 لفظ ہیں اصلاح کے لیے. پہلا مرحلہ ہوتا ہے اصلاح نفس, انسان اپنی اصلاح کرے. جب انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو دوسرا مرحلہ آتا ہے اصلاح خانوادہ, اپنے گھر والوں کی اصلاح. جس انسان کی خود کی اصلاح نہ ہو وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کر سکتا. جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی, جس نے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی, اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو اب یہ شہر والوں کی بھی اصلاح کرے گا, یہ ملک والوں کی بھی اصلاح کرے گا, یہ دنیا والوں کی بھی اصلاح کرے گا. یا تو اس کے اندر صلاحیت ہو یا اس کا مقدر کام کر جائے. کبھی کبھی صلاحیت درکار نہیں ہوتی ہے, انسان کا مقدر کام کر جاتا ہے کہ چلیے ہم آپ کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ہم نے آپ کو سردار بنا لیا ہے, اب آپ امت کی اصلاح کریں, اب آپ دنیا کی اصلاح کریں. مگر اصلاح کے 3 مرحلے ہیں. اصلاح وہی کرے گا جس کا نفس پاکیزہ ہو. جب نفس پاکیزہ ہوگا تب آگے چلنے کے بعد وہ گھر والوں کی اصلاح کرے گا. دوسرے مرحلے سے آگے بڑھے گا
تب وہ جا کر کے سماج کی اصلاح کرے گا، تب وہ جا کر کے شہر کی اصلاح کرے گا، تب وہ جا کر کے ملک کی اصلاح کرے گا، تب جا کر کے وہ دنیا کی اصلاح کرے گا۔ یہ 3 مرحلے، اگر یہ تینوں مرحلے نہیں ہیں تو انسان اصلاح نہیں کر سکتا۔ خود اٹھنا ہے ہم سو کر کے 9 بجے، اور 9 بجے اٹھنے کے بعد ہم نے بچے سے پوچھا بیٹا صبح کی نماز پڑھی؟ کہا نہیں اٹھ پائے تھے۔ اب بڑے بے یقین ہو، شرم نہیں آتی؟ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تمہیں نہیں معلوم نماز واجب کی گئی ہے؟ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو بچہ پلٹ کر یہ کہے گا کہ بابا جہنم میں بھیجنے سے پہلے آپ نے مجھے کم از کم جگہ ہی دیا ہوتا۔ اگر ہم خود نہیں اٹھ رہے ہیں اور بچے سے سوال کر رہے ہیں تو بچے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلے اپنی اصلاح ہوگی، پھر خانوادے کی اصلاح ہوگی، پھر اس کے بعد سماج اور معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ پہلے انسان اپنی اصلاح کرے۔ آپ نے دیکھا تیر اندازوں کو تیر چلاتے ہوئے کہاں سے کہاں تک ان کا تیر جاتا ہے، مگر یہ بڑے سے بڑا تیر انداز ہو، آپ اس سے کمان لے لیجئے، کمان لینے کے بعد اس کے ہاتھ میں تیر پکڑا دیجئے، کیا آپ کا تیر 500 میٹر تک جاتا ہے؟ لو یہ تیر ہے، اس کو تم 200 میٹر پھینک کر کے دکھلاؤ۔ کمان آپ نے اس سے لے لی، وہ 200 میٹر تو کیا 20 میٹر بھی کمان بغیر کمان کے تیر نہیں پھینک سکتا۔ کیوں؟ کہ جو اسلحہ تھا وہ اسلحہ تو لے لیا گیا ہے۔ روایت نے کیا کہا؟ الدائی بلا عمل کرامی بلا وطر۔ انسان بغیر عمل کے جب کسی کو عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلا رہا ہو۔ عزیزان گرامی، ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ سماج کی اصلاح اسی وقت کر سکتے ہو جب پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو، اس کے بعد اپنے خانوادے کی اصلاح کرو۔ اگر تم اپنے خانوادے کی اصلاح نہیں کر سکتے تو سماج کی اصلاح کیا کرو گے؟ معاشرے کی اصلاح کیا کرو گے؟ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اصلاح کے 3 مرحلے۔ پہلا اصلاح ہے نفس، دوسرا اصلاح ہے خانوادہ، تیسرا اصلاح ہے معاشرہ۔ یہ 3 مرحلے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو، بڑے سے بڑا آدمی، ان مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر اکرم کو خطاب کیا تو کیا کہا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، اے رسول اپنے گھر والوں کو ڈراؤ۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ اصلاح نفس کا۔ دوسرا مرحلہ اصلاح خانوادہ۔ خدا نے کہاں سے بات شروع کی؟ اصلاح خانوادہ سے۔ پروردگار پہلے رسول کو یہ کہا ہوتا کہ آپ اصلاح نفس کریں اور اس کے بعد اصلاح خانوادہ۔ رسول سے اصلاح نفس نہیں کہا، اصلاح خانوادہ کا۔ پروردگار ایسا کیوں؟ عجب نہیں آواز قدرت ہے کہ اگر ہم رسول سے اس کے نفس کی اصلاح کروانے لگے تو ہم نے آیہ تطہیر میں کیا کیا ہے؟ آیہ تطہیر میں ہم نے کس چیز کا اعلان کیا ہے کہ رسول پھر اپنے نفس کی اصلاح کرنے لگے؟ ہم نے آیہ تطہیر میں اسی چیز کا اعلان کیا ہے۔ ہم اپنے رسول سے کہنا یہی چاہتے ہیں کہ سماج کی اصلاح کرنا تمہارا کام ہے اور اس کائنات میں طیب و طاہر بنا کر تمہیں بیچنا یہ ہمارا کام ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی۔ دوسرے مرحلے سے شروع کیا کہ ہم نے ان کے نفس کی طہارت کا اعلان آیہ تطہیر میں کر چکے۔ ہم ان کے نفس کی طہارت کا اعلان، لوگوں کی اصلاح کرنا تمہارا کام ہے۔ تمہیں طیب و طاہر اس کائنات میں بنا کر کے بھیجنا یہ ہمارا کام ہے۔ کسی عالم دین سے کسی نے توجہ چاہتا ہوں بتا دی، کسی عالم دین سے، کسی مجتہد سے کسی صاحب نے سوال کر لیا کہ جو آیہ تطہیر نازل ہوئی تو کیا اہل بیت آیہ تطہیر نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے؟ اس چیز پہ میں توجہ چاہتا ہوں۔ سوال کیا ہے کہ جب خدا نے کہہ دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیا اہل بیت اس
آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے ہیں یا اس کے پہلے بھی پاک تھے؟ جانتے کیا جواب دیا انہوں نے کہا سورہ توحید پڑھیے، سورہ توحید پڑھیے. کہاں پڑھو سورہ توحید. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہا اس میں کس چیز کا اعلان کیا گیا؟ کہا خدا کی توحید کا. کہا آیہ تطہیر میں کس چیز کا اعلان کیا گیا؟ کہا اہل بیت کی طہارت کا. کہا یہ بتلاؤ خدا کی توحید سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد ہوئی ہے یا اس کے پہلے بھی خدا وحدہ لا شریک تھا؟ کہا نہیں، جب سے خدا ہے وحدہ لا شریک ہے اور ہمیشہ وحدہ لا شریک رہے گا. کہا اسی طریقے سے اہل بیت ہیں، جب سے اہل بیت ہے طیب و طاہر ہے، جب تک رہیں گے طیب و طاہر رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کہ آیہ تطہیر میں ان کی طہارت کا اعلان کرنے والے پروردگار عالم نے ذمہ داری لی ہے. تو دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جب ہماری مجالس منعقد ہوتی ہے تو اہل بیت کے پیغمبر اکرم کے ذکر کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اہل بیت کے ذکر کے ساتھ ساتھ اصحاب کا بھی ذکر کرتے ہیں. اصحاب کا بھی ذکر کرتے ہیں. جو صحابیت کے معیار کے اوپر کھرا اترے، جو صحابیت کے معیار کے اوپر کھرا اترے اس کو ہم صحابی مانتے ہیں. جو ایمان کے معیار کے اوپر کھرا اترے اس کو ہم مومن مانتے ہیں اور جو ولایت کے معیار کے اوپر کھرا اترے اس کو ہم مولائی مانتے ہیں. ایسا نہیں نام کسی نے مولائی رکھ لیا ہم اس کو مولائی کہنا شروع کر دیا، کسی نے اپنا نام مومن رکھ لیا ہم اس کو مومن کہنا شروع کر دیا. ہر چیز کا معیار دیا گیا ہے. صحابیت کا بھی معیار ہے. رسول کا بھی ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں، اصحاب کا بھی ذکر کرتے ہیں. جانتے ہیں کس لیے؟ اس لیے کہ اگر کوئی ہم سے مطالبہ کر لے، سوال کر لے کہ پیغمبر اکرم آئے آپ کے رسول نے کیا کام کیا، لوگوں کی اصلاح کس طریقے سے کی، کیا اس کے نمونے معلوم ہیں؟ کیا آپ ان کے نمونے بتلا سکتے ہو؟ اور انسان یہ کہنے لگے کہ ہاں پیغمبر اکرم نے بہت بڑا کام کیا کہ انہوں نے جناب امیر کائنات کو اتنا بلند کر دیا کہ پروردگار عالم ان کا نفس خریدنے لگا. اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں پیغمبر اکرم نے بہت کام کیا، انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ جناب فاطمہ زہرا کو انہوں نے مرکز آیہ تطہیر بنا دیا، کوئی یہ کہنے لگے کہ حسن اور حسین کو طیب و طاہر بنا دیا، خدا پھر یہی کہے گا کہ یہ کام پیغمبر اکرم نے نہیں کیا، یہ کام آیہ تطہیر میں ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. علی کو طیب و طاہر ہم نے بنایا ہے، فاطمہ کو مرکز آیہ تطہیر ہم نے بنایا ہے، حسن اور حسین کو پاکیزہ نفس ہم نے بنایا ہے. آپ پیغمبر اکرم کے اگر کمال کو دیکھنا ہے تو اہل بیت کو پیش نہ کرنا بلکہ کبھی قمر کو پیش کرنا، کبھی ابوذر کو پیش کرنا، کبھی سلمان کو پیش کرنا اور دنیا والوں کو بتلانا کہ غلامی کی زنجیروں سے غلاموں کو آزاد کرنے کے بعد جو بوذر و سلمان بنا دے اس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. پیغمبر اکرم کا اگر کمال دیکھنا ہے تو اصحاب کو دیکھتے چلے جاؤ، اگر پیغمبر اکرم کے کردار کا نمونہ دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھتے چلے جاؤ. سبحان اللہ. محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. 3 مرحلے: اصلاح نفس، اصلاح خانوادہ اور اصلاح معاشرہ. اور اس کے بعد ذمہ داری پروردگار عالم، یہ ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے. پروردگار عالم ہم سے اور آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ اگر کسی منزل کے اوپر تمہیں کسی کو انتخاب کرنا پڑ جائے تو کس کا انتخاب کرو گے؟ وہ جس کے نفس کے اندر پاکیزگی پائی جاتی ہے اس کا انتخاب کرو گے یا اس کا انتخاب کرو گے جس کا نفس ناخالص ہو؟ کس کا انتخاب کرو گے؟ جس کے خانوادے کی اصلاح کا عالم یہ ہو کہ آیہ تطہیر میں اس کی طہارت کا اعلان پڑھا جائے،
اس کو اپنا رہنما تسلیم کرو گے یا اس کو اپنا رہنما تسلیم کرو گے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ کبھی کبھی میں بہک جاتا ہوں، اگر میں بہکنے لگوں تو مجھے متوجہ کر دینا؟ تم کس کا انتخاب کرو گے؟ اور حتیٰ یہ کہ اگر ایک منزل کے اوپر دو ایسے نفس نظر آ جائیں کہ یہ بھی پاکیزہ نفس ہے وہ بھی پاکیزہ نفس ہے، تو کون سے نفس کا انتخاب کرو گے؟ ایک نفس وہ جس نے اپنا تزکیہ خود سے کیا، ایک نفس وہ جس کا تزکیہ خدا نے کیا۔ ہر ایک کہے گا ہم اسی کا انتخاب کریں گے جس کا تزکیہ خدا نے کیا ہو۔ پروردگار عالم جس کے نفس کا تزکیہ کرے اسی کو امام معصوم کہا جاتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم جب کسی کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ ان کے نفس میں طہارت ہے کہ نہیں ہے، ان کا خانوادہ پاک ہے، طیب و طاہر ہے کہ نہیں ہے، ان کے اندر سماج کو اصلاح کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ اور جب اس منزل کے اوپر نفس پہنچ جاتا ہے، یعنی کردار عصمت کردار بن جاتا ہے، رہبر معصوم بن جاتا ہے، تب پروردگار عالم اختیارات دینا شروع کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہواؤں پہ تمہارا اختیار ہے، دنیا پہ تمہارا اختیار ہے، روحوں پہ تمہارا اختیار ہے، موت پہ تمہارا اختیار ہے، حیات پہ تمہارا اختیار ہے۔ ہم لوگ اور پروردگار عالم دھیرے دھیرے اس اختیار کو بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ صاحب کوثر بھی تم ہو، جسے چاہو کوثر سے سیراب کر سکتے ہو، اور ہم تمہیں اتنا صاحب اختیار بھی بنائے دیتے ہیں جس کو چاہو چھڑی لے کر کے کوثر سے ہکا بھی سکتے ہو، جس کو چاہو جنت میں داخل کر سکتے ہو، جس کو چاہو جنت میں جانے سے منع بھی کر سکتے ہو۔ اور عزیزان گرامی، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں، پیغمبر اکرم خود کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا علی انا مالک الکوثر وانت ساقی الکوثر، اے علی مالک کوثر میں ہوں اور ساقی کوثر تو۔ ایک صلوات کا سہارا دے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر پاکیزہ نفس ہو تبھی خدا کوئی ذمہ داری دیتا ہے، پاکیزہ نفس نہ ہو۔ ایک روایت ہے جو ہمارے یہاں نہیں دوسرے یہاں پائی جاتی ہے، کچھ روایتیں ہمارے یہاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو معمور کیا ہوا ہے روح قبض کرنے کے لیے۔ ایسی ایک روایت ہے کہ خدا نے کچھ فرشتوں کو معمور کیا ہے سورج چلانے کے لیے۔ جب طلوع ہوتا ہے سورج تو کچھ فرشتے معمور ہیں، وہ لے کر کے جاتے ہیں مغرب کی طرف، اور مغرب کے وقت لے جا کر کے وہ دن ختم، سورج شروع ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ فرشتے جو سورج کو مشرق سے مغرب لے کر کے جا رہے ہیں، یہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ یہ خالق ہے یا مخلوق؟ دو چار آدمی لوگ ہیں، اتنا مشکل سوال نہیں۔ سوال پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرشتے خالق ہیں مخلوق؟ مخلوق۔ کیا کام کرتے ہیں؟ ہواؤں کو چلا رہے ہیں، پانی برسا رہے ہیں، شمس و قمر کو چلا رہے ہیں، سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب کی طرف لیے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک مخلوق سورج کو مشرق سے مغرب تک لے کر کے چلا جائے، نہ کفر ہوا، نہ شرک ہوا، نہ بدعت ہوا، نہ تعجب ہوا۔ اور اگر ایک مخلوق ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لے کر کے چلی آئے تو ہماری عقل میں نہیں آتا یہ کیسے ممکن ہے۔ تم لوگ شرک کرتے ہو، تم لوگ کفر کرتے ہو، تم لوگ بدعت کرتے ہو۔ ہمارا سوال یہی ہے کہ جو مشرق سے مغرب لے کر کے گیا وہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ کہا وہ مخلوق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جو پلٹا رہا ہے وہ بھی مخلوق ہے، جو لے جا رہا ہے وہ بھی حکم خدا سے، جو پلٹا رہا ہے وہ بھی حکم خدا سے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل اس محمد۔ منزل کے اوپر ایک
فرق اور بتا دوں میں، ہمارا نفس اور معصوم کا نفس کیا فرق ہوتا ہے؟ ہمارا نفس کیا ہے؟ تھوڑا سا اختیار ہمارے ہاتھ میں آ گیا، جانتے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ صبح کی نماز ختم، تھوڑا اور عہدہ آ گیا، دوپہر کی نماز کر کچھ اور پاور آئی، مغرب کی نماز کر اور جیسے جیسے اختیار بڑھتے چلے گئے ویسے ویسے نماز کم ہوتی چلی گئی۔ بہت سے لوگ تو اتنے زیادہ صاحب اختیار ہو گئے کہ عید اور بقرعید بھی ان کے یہاں سے ختم ہو گئی ہے، کچھ ہمیں یہ فرصت نہیں ہے، ہمیں زیادہ اختیار مل گئے۔ یعنی انسان کا ہوتا، انسان کا نفس کیا کہ جیسے جیسے اختیار ملا ویسے ویسے دین سے دور ہوتا چلا گیا۔ یہ ہمارا نفس ہے۔ معصوم کا نفس کہ اب تمہیں معصوم کو چاہے جتنا اختیار دے دیں آپ، پورے نظام عالم کا اختیار دے دیا گیا، بے شک کوثر کا مالک بنا دیا گیا، جنت کا مالک بنا دیا گیا، اتنا صاحب اختیار بنا دیا۔ ملک الموت جیسا فرشتہ جو جناب سلیمان کے یہاں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے، در زہرا پہ آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ انہیں نے صاحب اختیار بنا دیا، اتنا صاحب اختیار بنا دیا، اشارہ کرے دروازے پہ ستارہ اترے، اتنا صاحب اختیار بنا دیا، اشارہ کرے چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، اتنا صاحب اختیار بنا دیا، اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج پلٹے۔ مگر عزیزان گرامی، نفس کو پہچانیے، یہ صبح کی نماز چھوڑ دینا یہ ہمارا نفس تھا، عید کی نماز چھوڑ دینا یہ ہمارا نفس تھا، مگر ان کا نفس یہ کہ خدا نے جیسے جیسے اختیار دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا اور اپنے سر کو سجدہ معبود میں رکھ دیا۔ آواز دیتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ کا پہچانو، تمہیں جب صاحب اختیار بنایا جاتا ہے تم عبادت الہی سے دور ہوتے چلے جاتے ہو، ہمیں صاحب اختیار بنایا جاتا ہے ہم عبادت الہی میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ یہ ہمارا نفس، وہ معصوم کا نفس۔ دنیا والے پوچھتے ہیں انہی کا نفس کیوں خریدا، ہمارا کیوں نہیں خریدا؟ اپنا نفس ایسا بنا لو آپ، جب اس منزل کے اوپر آ جاؤ گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، نفس بیچا نہیں، نفس بیچتے رہتے ہیں مسلسل۔ کچھ لوگ ایسے جو مسلسل اپنا نفس بیچتے رہتے ہیں، ان کے بیچ خرید و فروخت کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس منزل پہ جب انسان کا نفس پہنچے تب اس کو کہا جاتا ہے امام معصوم، اور پروردگار عالم اس کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ نظام عالم تمہارے ہاتھوں میں۔ اور یہ نظام عالم ہی کی تو بات تھی کہ ہشام جیسا بادشاہ گیا حج کرنے کے لیے، اور حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھا، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے، اور یہ خانہ خدا ہے اور یہ فرش اعضا ہے جہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ہو، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی، یہی حال فرش مجلس کا ہے۔ اب بادشاہ ہوا کرے، بادشاہ کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جناب فرزدق، بہت سے مورخین نے لکھا کہ یہ درباری شاعر تھے۔ درباری شاعر یعنی جس بادشاہ کے یہاں چلے گئے اس کی تعریف میں قصیدے پڑھنے شروع کر دیے، یہ بھی اس وقت وہاں پہ موجود ہے۔ بار بار ہشام آگے بڑھا، بار بار اس کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا۔ ہشام پریشان، کرسی لگا دی گئی کہ جناب آپ یہاں پہ بیٹھ کر کے آرام کریں۔ ہشام بیٹھ کر کے آرام کرنے لگا، جب بھیڑ کم ہو جائے گی تب آگے بڑھیں گے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک جوان آیا، اس جوان کی کیفیت یہ کہ جیسے جیسے آگے بڑھا ویسے ویسے مجمع کائی کی طرح پھٹنا شروع ہوا۔ یا یہ کہا جائے جس طریقے سے خانہ کعبہ نے
پہلے علی کا استقبال کیا تھا، ویسے ہی علی ویسے خانہ کعبہ دوسرے علی کا استقبال کر رہا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ واہ۔ مجمع پھٹ رہا ہے، امام سجاد آگے بڑھ رہے ہیں۔ امام سجاد نے جا کر کے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کسی نے ہشام سے پوچھ لیا کہ جناب یہ شخص کون ہے؟ آپ کو تو راستہ ملا نہیں اور ان کو راستہ دے دیا گیا۔ ہشام نے کیا کہا کہ اس شخص کو میں نہیں جانتا۔ فرزدق موجود تھے، کہا تجاہل عارفانہ سے کام مت لے، تو بھی اچھی طریقے سے ان کو جانتا ہے اور مکے کی خاک اس کے قدموں کی چاک کو اچھی طرح پہچانتی ہے۔ تو جانے نہ جانے حجر اسود اس کو پہچانتا ہے، اور جانے نہ جانے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اس کو پہچانتی ہیں۔ تم جانے یا نہ جانے زمزم اس کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہے، کیا تو اس کو نہیں پہچانتا؟ یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، کیا تو اس کو نہیں جانتا؟ یہ حسن مصطفیٰ کا بھتیجا ہے، کیا تو اس کو نہیں جانتا؟ یہ حسین شہید کربلا کا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد آواز دیتا ہے فرزدق، اے ہشام تو یہ پہچان لے، مختصر یہ کہ تو لوگوں کے سروں کا حاکم ہے، یہ لوگوں کے دلوں کا۔ واہ واہ سبحان اللہ واہ۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیری حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہے، اس کی حکومت، تیری حکومت لوگوں کے سروں کے اوپر ہے، اس کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہے۔ قصیدے پڑھے فرزدق نے جناب سید سجاد کے، نتیجہ جو ہونا تھا جناب فرزدق کو زندان میں ڈلوا دیا گیا۔ زندان میں ڈلوا دیا۔ محقق بہبہانی یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں جناب فرزدق کو دیکھا، جنت کی عیش و عشرت میں مصروف تھے۔ آپ فرزدق یہ بتا سکتے ہو؟ عزیزان کرام، یہ جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، انسان کسی مجلس کو چھوٹی مجلس نہ سمجھے، بے شک انسان کسی محفل کو چھوٹی محفل نہ سمجھے۔ وہاں کے اوپر بخشش اسٹیج دیکھ کر کے نہیں کی جاتی، بے شک وہاں پہ بخشش انسان کا دل دیکھ کر کے کی جاتی ہے۔ بے شک فرزدق نے اس کے پہلے بڑے بڑے مجمع میں قصیدے پڑھے۔ کہا فرزدق تمہاری بخشش کیسے ہوئی؟ کہا اسی قصیدے کی وجہ سے جو میں نے خانہ کعبہ کے پاس پڑھا تھا۔ عزیزان گرامی، فرزدق نے یہ بتلا دیا اہل بیت کے قصیدے پڑھو تو دل سے، تم بد کردار ہوگے، یہ نیک کردار بنا کر کے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ان کو زندان میں ڈال دیا گیا جناب فرزدق کو۔ مولا نے کچھ دن کے بعد ان کے پاس کچھ انعام اکرام وغیرہ گھر کے لیے کچھ خرچ وغیرہ پیسے وغیرہ بھجوائے۔ فرزدق نے کہا کہ مولا میں نے اس کے لیے قصیدہ، پہلی مرتبہ میں نے پیسے کے لیے قصیدہ نہیں کہا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اجرت نہیں، ہم تمہاری اجرت ادا نہیں کر سکتے، تمہاری اجرت روز آخرت، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا ہدیہ، یہ ہمارا تحفہ۔ جانتے میں کس منزل کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے؟ ایک جملے میں اس چیز کی طرف اشارہ۔ ایک دن ہشام آیا خود فرزدق کے پاس، اور آنے کے بعد کہا فرزدق تم نے ہمارے بڑے قصیدے پڑھے اور ایک سے ایک اچھے قصیدے پڑھے تم نے، مگر فرزدق جیسا قصیدہ تم نے ان کے بارے میں پڑھا ویسا قصیدہ کبھی ہمارے بارے میں نہیں پڑھا، کیا ایسا قصیدہ تم ہمارے بارے میں پڑھ سکتے ہو؟ فرزدق نے کہا یقیناً آپ کے بارے میں بھی میں یہ قصیدہ پڑھ سکتا ہوں۔ کہا پھر پڑھو۔ کہا کچھ چیزوں کی کمی ہے وہ پوری کر دی جائے۔ کہا تم کہو کتنی دولت چاہیے، کتنی ثروت چاہیے، کتنا عہدہ چاہیے؟ کہا نہیں، یہ کمی وہ کمی ہے جو تو نہ دولت سے پوری ہو سکتی ہے، نہ ثروت سے پوری ہو سکتی ہے، نہ عہدے سے پوری ہو سکتی ہے۔ کہا پھر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، بس تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، سید سجاد کے باپ جیسا اپنا باپ لے آ، ان کے چچا جیسا اپنا چچا لے آ، ان کے دادا جیسا اپنا
اپنا دادا لیا ان کی دادی جیسی اپنی دادی لے. واہ واہ سبحان اللہ سلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی. عزیزان گرامی، یہ ہیں جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس وقت میں بھی آپ سے تھوڑی سی معذرت کہ تقریباً ایک تمہید میں کافی وقت اور جس چیز کا میں نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ امام بارگاہ میں جو مجلس ہوگی اگر آپ لوگ 15-20 منٹ کا کی اجازت دیں گے تو انشاءاللہ باقی گفتگو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. عزیزان گرامی، یہ ہے وہ نفوس طیبہ جن کو پروردگار عالم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. یہ افراد خود طیب و طاہر جن کے بارے میں خدا یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو طیب و طاہر بنایا. ان کا گھرانہ وہ طیب و طاہر اور خدا نے ایسے طیب و طاہر افراد کو ذمہ دار کیا کہ تم عالم کی اصلاح کرو. انہوں نے عالم کی اصلاح کی، انہوں نے لوگوں کی ہدایت کی. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ان کی زندگانی کا ایک ایک لمحہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے. حتیٰ یہ کہ جب جناب علی اصغر کی بھی شہادت ہو گئی اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام کار ہدایت انجام دے رہے اور آنے کے بعد ارشاد فرمانا ہے کہ میرا گناہ کیا ہے، کیا میں نے حلال محمدی کو حرام یا حرام محمدی کو حلال کر دیا. آخر وقت تک لوگوں کی اصلاح کرتے رہے. عزیزان گرامی، مگر یہ طیب و طاہر افراد جن کو خدا نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، جو ہدایت کے دشمن تھے، ان سے ان اہل بیت کا وجود برداشت نہ ہو سکا. اور میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا سرکار سید الشہداء کو جناب سید سجاد کو یہی افسوس تھا. ہمیشہ گریہ کرتے تھے. کسی نے آنے کے بعد جناب سید سجاد سے پوچھا، مولا آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہو؟ جناب سید سجاد نے پوچھا یہ بتلاؤ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا 12. کہا ان 12 بیٹوں میں سے ایک یوسف جناب یعقوب سے بچھڑ گیا تھا. معلوم کیا ہوا؟ جناب یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. کہتے ہیں میرے ایک ہی وقت میں 18 یوسف میری نظروں کے سامنے جن کی اس عالم میں مثال موجود نہیں تھی. ایک جملہ کہو جی تم اکثر آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ جب انصار حسینی کی شہادت ہو گئی تو پھر بنی ہاشم کی نوبت آئی. اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں گے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے بنی ہاشم نہیں، بنی ہاشم سے تو ہیں مگر فقط اور فقط اولاد ابو طالب شہید ہوئی ہے. 18 افراد ہیں. ان میں کوئی عقیل کی اولاد ہے، کوئی مسلم کی اولاد ہے، کوئی جعفر کی اولاد ہے، کوئی علی کی اولاد ہے. 18 بنی ہاشم اولاد علی سے ہیں. میرے ایک ہی وقت میں 18 یوسف میری نظروں کے سامنے. ہمارے امام نے کیسے کیسے مسائل برداشت کی ہیں عزیزان گرامی، انسان خالی تصور کر لے رونے کے لیے کافی. جانتے ہیں میں ایک جملہ کہوں گا، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام علی پہلے علی، چوتھے امام دوسرے علی. وہ پہلے علی ہیں، یہ دوسرے علی ہیں. وہاں پہ جناب زہرا ہے، یہاں پہ جناب ثانیہ زہرا ہے. اس علی کو بھی اسیر کیا گیا اور اس علی کو بھی اسیر کیا گیا. جب پہلے علی کو اسیر کیا گیا گردن میں رسی ڈالی گئی،
اور کھینچتے ہوئے جناب امیر کائنات کو مسجد کی طرف لے کر کے جا رہے. جانتے جناب زینب کی کیا جناب زہرا کی کیا کیفیت ہوئی؟ کہا یا تو علی کو چھوڑ دو نہیں تو میں اپنے سر کے بال پریشان کر لوں گی. عزیزان گرامی کتنی دیر کی مہلت، کتنی دیر کی مدت تھی؟ ایک لمحے کی مدت. مگر جناب زہرا برداشت نہ کر سکی. مگر یہ جو علی ثانی ہے اس کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے زندان میں کس طریقے سے لے جایا گیا؟ ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے. پھوپھی اماں مسلسل اپنے اس بھتیجے کو دیکھتی چلی جا رہی ہے اور کہتی جاتی ہے بیٹا سید سجاد تمہارا یہ کیا عالم ہے؟ آواز دیتے ہیں پھوپھی اماں ذرا میدان کربلا میں دیکھو ہمارے چاہنے والوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں، مگر میں اتنا مجبور ہوں کہ اپنے بابا کو میں غسل نہیں دے سکتا، میں اپنے بابا کو کفن نہیں دے سکتا. عزیزان گرامی واقعہ کربلا کے بعد جناب سید سجاد 35 سال تک مسلسل گریا کرتے رہے. کھانا آتا ہے تو روتے ہیں، پانی آتا ہے تو روتے ہیں. عزیزان گرامی آج ہی کی شب آئی تھی کہ ولید ملعون نے جناب سید سجاد کو زہر دیا. امام علیہ السلام پہ زہر کا اثر ہوا. جناب امام باقر علیہ السلام کو وصیتیں کی. عزیزان گرامی وصیت کرنے کے بعد ہمارا یہ امام اس دنیا سے رخصت ہوئے. کیا کیا وصیتیں کی؟ کہا ان لوگوں سے دوستی نہ کرنا، جو انسان جھوٹ بولتا ہو اس سے دوستی نہ کرنا، میرے چاہنے والوں کو پیغام پہنچا دینا. جو فاسق ہو اس سے دوستی نہ کرنا، جو جھوٹ بولتا ہو اس سے دوستی نہ کرنا، میرے چاہنے والوں جو کنجوس ہو اس سے دوستی نہ کرنا، وہ انسان جو قتل رحم کرتا ہے اس سے دوستی نہ کرنا. امام باقر کو وصیتیں کی اور وصیت میں سے ایک وصیت یہ بھی کی کہ اے بیٹا با محمد باقر جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں تو یہ میرا ناقہ موجود ہے، میں نے اس ناقے پہ 20 حج کیے ہیں. بیٹا محمد باقر جب میرے بعد یہ ناقہ دنیا سے گزر جائے تو اس کو دفن کر دینا. جو امام اپنے مرنے کے بعد ناقے کو دفن کرنے کی وصیت کرتا ہو اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بابا کا لاشا اس عالم میں پڑا ہوا ہے کہ جسم پہ لباس موجود نہیں، جسم پہ سر موجود نہیں. اجرکم اللہ. جناب سید سجاد یہ وصیتیں کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. عزیزان گرامی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ جناب سید سجاد کے تابوت کی زیارت کریں گے. بس عزیزوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اہل بیت کے گھرانے میں یہ پہلا جنازہ ہے جو تھوڑا شان کے ساتھ اٹھا، عزت کے ساتھ اٹھا، توقیر کے ساتھ اٹھا. عزیزان گرامی پہلا جنازہ پیغمبر اکرم کا جنازہ تھا کہ گھر والے چند افراد موجود تھے. دوسرا جنازہ جناب زہرا کا جنازہ تھا جو رات کی تاریکی میں اٹھا. تیسرا جنازہ جناب امیر کائنات کا جنازہ تھا جو امام حسن اور امام حسین نے اٹھایا. تو چوتھا جنازہ امام حسن کا جنازہ تھا جس کے اوپر تیروں کی بارش کی گئی. اور عزیزوں پانچواں جنازہ تو ایسا جنازہ تھا جس کے لاشیں کو سرزمین کربلا پہ پامال کر دیا گیا. ہاں عزیزوں اہل بیت کے گھرانے میں یہ پہلا جنازہ اٹھا. مگر عجب نہیں جناب سید سجاد کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے ہو اے بابا ارے اپنے اس بیٹے کو معاف کر دینا، میرا جنازہ تو اٹھ گیا، میرا بابا کا جنازہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین